The quality was little and the quantity did not spoke. There is a reverse of the phenomena today. The quantity is speaking loud and the quality is quiet. Freedom was defined by United Nations early that this is a quality or state of life, and this life should be state-free. States should not indulge into our freedom. It's absence of necessity, absence of jabr, coercion, and or restraint to have choices for action. The choices for action करो, ये ना करो, ये हलाल है, ये हराम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तुम्हारा अकीदा है, ये नहीं होना चाहिए. The quality was little and the quantity did not spoke. The quality was verbal, outspoken, and the quantity was quiet. There is a reverse of the phenomena today, and the reversal is that the quantity is speaking loud and the quality is quiet. So this reversal happened through various factors including social media, and then even a man in the mountains or a woman in the fields of Swat or even Bajor, they are fully conscious of what's going on in the politics, and they have made a huge portion of society have assumed, have made some theories in their mind which they think it is correct. The quality is खामोशी. खामोशी मुख्तलिफ किस्म की होती है. Sometimes because it so happened it's the poets and the teachers as well as the prose writers and the columnists with whom I come across through Syndicate of Writers, which is our sister organization, that because of them I have developed certain aptitude to know more about poetry. And this silence, as a poet said, ये खामोशी झील में ऐसा सुकून देखा न था, और हमने तेरी नज़रों का तो ये फसूं देखा न था. तेरी एक तिरछी नज़र ने हमको फाइज कर दिया, लाख मजनू हमने देखे पर जुनू ऐसा देखा न था. By now we know that within this freedom how many leg pullings are there, how many restraints and constraints are there. Now, the psychopolitics is a subject as well, which kept on changing and changing and changing. The question is whether we should, is there a need to redefine freedom or to reinvent it? Why? Because in order to escape from fatal art of discussing, fatal art of changing freedom into coercion, आज की freedom जो है वो जो है freedom से ज़्यादा जो है जुल्म बन चुकी है. The neoliberalism is highly efficient, indeed an intelligent system of exploiting freedom. And everything that belongs to expressive forms of liberty, which is emotion, play, and communication, they all come into play in this new kind of freedom, in neo-freedom, or this new kind of system. Because we exploit, because the freedom is exploited, results into a maximum number of changes. And the core point is capitalism. To increase the capital, to increase the money, to make rich people more rich through various kind of maneuvers. And this was happening from the last 2 centuries. It went up and up and up, and ultimately we reached to a stage where Karl Marx, he said, no, this is not the way. So he said the people, the laborers, they should
take part in the revolution and they should be a partner in the economics, and again that failed. So the earlier totalitarian regimes failed, and the later communism failed. So what they did is that in other words, we see a failure of Marx theories, earlier ones, and then we move on to a new kind of freedom where, we come into to see the individual of today who's guided, who is ruled by digital machines. In this digital era, they have tried to control all minds, right from a baby till now, through this digital mechanism. This negative individual freedom, where in the view of the author, the freedom tends itself into an automatic subjectivity of source. This now subjective automatism, where we are offered solutions, we are questioned. The computer science, has made us guide, and even we can find somewhat what is our diagnosis. About 80%, 70% true, and then that is imposed on us. And how we, living organism, are changed in fact into an automated computer generated people. ہمارا جو ہمزاد ہے وہ پرانا روحانی ہمزاد نہیں ہے یا جناتی ہمزاد نہیں ہے. آج کا ہمزاد ہمارا جو ہے کمپیوٹر جنریٹڈ ہمزاد ہے. یہ کیسے ہوا؟ دو طریقوں سے ہوا. وہ پرانی ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی, آٹو سجیشن شروع ہو گئی. ہم خود اپنی ہی سوچ اور فکر کے منفی رجحانات سے اور کمپیوٹر کنٹرولڈ جو ڈیجیٹلائزڈ انسان بن گئے ہیں, اپنے آپ کو خود اسی کا شکار کر رہے ہیں ولنگلی. یہ کیسے ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ آف کیپٹل. دو چیزیں اس میں اور بتانا چاہتا ہوں, جس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. کیپٹل میں اس کا مطلب ہوتا ہے فورسز آف ڈیولپمنٹ, فورسز آف پروڈکشن, ناٹ پروڈکٹیوٹی, فورسز آف پروڈکشن. اور جو لیبر مارکیٹ میں سارا جو موجود ہوتا ہے, یہ جو فورسز آف پروڈکشن ہیں, یہ ڈومیننٹ ریلیشن شپ رکھتی ہیں پروڈکشن کے اوپر, اس کی اونرشپ کے اوپر اور اس کی ڈینومینیشن کے اوپر. کیونکہ فورسز جو ہیں اس کی پروڈکشن یہ کبھی سیز نہیں ہوتی, چلتی ہے. مارکس نے, جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کو چیلنج کیا اور اوپینینائزیشن جو ہے ان کی تھی ختم کی, تاکہ انڈیویجولز اور الٹیمیٹلی لوگ اس سے بینیفٹ عام لوگ اٹھا سکیں. لیکن اس کا فائنلی ہم نے یہ انجام دیکھا کہ ہم ایک نئی قسم کی کمیونسٹ جنریٹڈ امپیریلزم لے آئے پھر دوبارہ, جس کی مثال ہمیں کافی اس وقت بھی کپل آف ملکوں میں ملتی ہے, بھونڈے فارم میں اس کے. یہ جو ڈکٹیشن جس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ آف کیپٹلزم, اٹ رولز ایوری ون. یہ خود ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک آج کل پھر ابھی کچھ زمانہ پہلے 19 سینچری میں ایک ایلیوژن آ گیا تھا, ایک تصور آ گیا تھا دیٹ ایوری ون از پروجیکٹ فری. کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی پروجیکٹ فری ہوگا اور ایٹ ول, اپنی مرضی سے, اور پھر وہ یو ول بی کیپیبل آف ان لمیٹڈ پروڈکشن. آپ پروجیکٹ فری ہیں, آپ آزاد ہیں, اور اس آزادی میں آپ ان لمیٹڈ پروڈکشن کرتے ہیں. پروڈکشن کا کنٹرول کون کرتا ہے اور کتنے لوگ کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. اور جو لوگ ہیں جو پروڈیوس کرتے ہیں, جو لیبر ہے, جو بھی تو پھر کلاس سسٹم بڑھتا رہتا ہے اور کانسٹنٹلی یہ تناؤ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ
جب کمیونزم فیل ہو گیا تو آتھر کہتا ہے کہ میوٹیٹڈ فارم ایک ٹرانسفارم کیپیٹلزم کی ایک دوسری شکل نیو لبرلزم، ایک نئی لبرلزم شروع ہو گیا کہ جی آج یہ ایک نیا دور ہے اور یہ نئی تخلیق انہوں نے کی نیو لبرلزم کہ ہم ہر ایک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو بھی ورکر ہے انٹرپرینیور بن سکتا ہے، وہ ایک بذات خود اپنے اندر ایک زبردست قسم کی اہلیت رکھ سکتا ہے بزنس کی، اور اپنے تھاٹس کو بھی وہ بزنس کر سکتا ہے۔ بزنس مائنڈڈنس اور ہوتی ہے، اور اس نے اس کو بزنس کا اونرشپ بنا دیا ہے، اور وہ آگے بچے دے گا اور وہ اس سے اور اونرشپ بنے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرپرینیورشپ جو ہوتی ہے شروع میں جو اچھی ہوتی ہے اور جو پروڈیوس کرتی ہے لاٹ آف آف اسپرنگس، اور وہ لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، پھر الٹیمیٹلی وہ جو ہے انٹرپرینیورشپ وہ بھی کیپیٹل کی طرف چلی جاتی ہے۔ ٹوڈے وی سی gentlemen, we see that as a result of this technology which has come and which we are using in computer, smartphone, this is auto exploitation. We are exploiting ourselves. We are being made to exploit ourselves right from a child birth. اس میں جو ہوتا ہے کریڈل میں لے کر اب تک ہم خود اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود انٹرپرینیور بنیں گے۔ اور کلاس سٹرگل جو تھی پہلے، اس میں ایک لطف ہوتا تھا، مزہ ہوتا تھا اس کے کلاس سٹرگل میں۔ پیپل یوز ٹو کم آؤٹ اینڈ پیپل احتجاج کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے۔ ویسٹ میں اس کو چینج کر کے کلاس لیس سیلف ایکسپلائٹیشن کر دی، اینڈ دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ تو یہ نیو لبرل جو اچیومنٹ سوسائٹی ہے جو یہ ساری بن گئی ہے، وہ اپنے آپ کو پھر کیا کرتے ہیں، رسپانسبل گنتے ہیں کہ اگر کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم دوسرے سائڈ پہ نہیں جا سکتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو بغیر سوسائٹی کو کویسچن کیے ہوئے وہ اپنے آپ کو شیم محسوس کرتے ہیں۔ تو شیم جو محسوس کرتے ہیں اس سے آہستہ آہستہ گلٹ فیلنگ آتی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ گلٹ فیلنگ، احساس جرم آ جاتا ہے۔ احساس جرم جب ہمیں بغیر ٹیکنالوجی کے تھا تو اس کا یا کوئی گناہ کرتے تھے تو کفارہ بھی تھا، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ایک معافی کا کانسیپٹ تھا ہمارے ہاں بھی، کرسچینٹی میں بھی، جوڈائزم میں بھی، کہ اللہ معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ اس سے انسان زندہ رہتا تھا، امید سے رہتا تھا، اور کچھ اس کی ذہنی کیفیت کافی حد تک ایک برقرار رہتی تھی۔ جو گلٹ میں رہیں گے اس کا انجام کیا ہوگا جی؟ اس کا انجام ڈپریشن ہوگا، ڈسپیئر ہوگی، اینڈ سوئسائڈ۔ پولیٹیکل چینجز جو آتی ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے سائیکو پالیٹکس کا، ڈپریشن میں آ گیا، اور یہ دو چیزیں تو آ گئی ہمیں، گلٹ فیلنگ، ڈسپیئر، ڈپریشن، سوئسائڈ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فینامنا ورلڈ وائڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہم کبھی یہ تو نہیں سوچتے، فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے کہ یہ آئیڈیاز جو ہیں، یہ جو ڈائگنوسٹک ٹول جو ہیں، یہ کیسے آئے ہیں۔ ہمارا کلچر اتنا رچ تھا، اسی طرح ہر کلچر جو بھی ہے ویسٹ میں بھی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے تشفی و تلافی ہو جایا کرتی تھی، آج بھی ہے، لیکن وہ کیا کہ آنکھوں والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ تو وہ تو ایک دیدہ کور بنا دیا ہم سب کے اوپر۔ اس ڈیجیٹلائزیشن نے آنکھ ہماری بند کر دی ہے، بصیرت کی آنکھ تو بالکل بند ہو چکی ہے۔ وہ ابھی بھی ہے، ہو سکتی ہے، اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ The society is more polarized because of this. اور دس کیپٹل جو ہے، اس نے ہمارا سوشل کیپٹل تباہ کر دیا، اینڈ ہمارا وہاں تک جانے کا، ہماری نجات کے لیے جو ہم ایک فکر کرتے تھے، ماورائی طریقہ ہی اختیار اگر کرتے تھے، اس نے ماورائی طلسم سے بھی ہم کو آزاد کر دیا۔
اگر ہم مذہب کو بھی ماورائی طلسم بقول ان کے سمجھتے تھے تو مذہب کے طلسم سے بھی وہ نکل گئے، تو وہ آ کر اس کے طلسم میں پھنس گئے پریکٹیکل کہ یہ بڑا ویلڈ ہے۔ دوسری چیز یہ ڈکٹیٹرشپ آف کیپٹلسٹ کہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں، اتنے آپ ٹرانسپیرنٹ ہوں کہ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ ہان کہتا ہے کہ بگ ڈیٹا ہیز اناؤنس دی اینڈ آف پرسن ہو پوزیسز فری ول۔ اب الٹیمیٹلی جب ہم چلتے ہیں ساتھ تو یہ بگ ڈیٹا، ٹرانسپیرنسی، اس کی ڈکٹیٹرشپ کیپٹل کی، تو الٹیمیٹلی اسمارٹ پاور میں آ گئی۔ اسمارٹ پاور از ویری کوزی، ویری نائس، ویری وارمنگ فار سائیکی۔ جو اسمارٹ پاور ہے وہ بدن کے لیے نہیں ہے، وہ سائیکالوجی ہماری اپنی سائیکی کے لیے بڑی کوزی ہے، رادر دین ڈسپلن کرنا اس کو تھرو کوارشن اور پروہیبیشن۔ اب آپ اس پروہیبیشن کریں، نہ کرو نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ حلال ہے، بڑے کا ادب کرو، چھوٹے یا ڈنڈے کے زور سے کرو، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے اسمارٹ پاور، یہ ہمیں اس طریقے سے ضربیں دے رہی ہے، ہماری سائیکی کو ضرب دے رہی ہے۔ اور یہ جو بتایا اس نے کمال کیا ہے اس ٹیکنالوجی کا کہ اس نے آپ کو، آپ کی اس ٹیکنالوجی نے آپ کی کنفائڈ، آپ کا انٹیریئر شپ اوپن کر دیا ہے، ہر ایک کو آپ بتا دیتے ہیں۔ لرنڈ پیپل، آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو ٹو تھنگس if I am right, if I have grasped it correctly. قرضہ، ڈیٹ، قرض در قرض، سود در سود در سود در سود در قرض۔ آپ اتنا انٹرنیٹ سے اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں کہ وہ بلاک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے پیسے کس طریقے سے آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے، جو کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسے کس طرح جاتے ہیں بینک میں، اینڈ پہ کروڑوں روپے کا آپ کو، آپ کی بزنس کو نقصان ہوتا ہے۔ اب جو آپ میں سے بزنس پرسن ہیں، اسکول کالج چلانے والے، وہ گین میں نہیں رہتے۔ تو یہ ہوتے 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 جتنا آپ نے محنت کی ہوتی ہے، جو آپ نے کمایا ہوتا ہے، جس نے بھی، جب آپ سے وہ سب لیا جاتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے۔ ایک فقیر نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بائی ٹائم ڈونٹ سیل ٹائم۔ So I buy time through him, I buy time through you, and this is my real time, rather than selling my time and getting tired and ultimately نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ آپ کی جسم توانا ہوا نہ آپ کی روح توانا ہوئی۔ تو ڈیٹ اینڈ گلڈ نیو لبرل رجیم کا تحفہ ہے۔ ڈیٹ اینڈ گلڈ، دے آر دا انسٹرومنٹ جو آپ کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈومینیٹ جب دونوں کریں گے تو اس کا انجام آپ کی سائیکی پہ، آپ کی باڈی پہ، آپ کے امیون سسٹم پہ، آپ کی انوائرمنٹ پہ بہت برا اثر ہوگا۔ اور یہ ساری سویلائزیشنز، ہسٹری، دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو نظر آتا ہے وہ سراب ہے، وہ آپ کو دریا نہیں ہے، وہ سراب ہے، پانی نہیں ہے۔ تو ہم فریبوں کی دنیا میں آ گئے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے۔ اب یہاں پر اس ساری چیز کو سمری کرتے ہوئے جو میں نے یہ کیا ہے کہ ہمیں سیلف ایکسپلائٹنگ انڈیویجول بنا دیا ہے، ہمیں وہ چیز ختم ہو گئی ہے میننگ فل ریزسٹنس، اور ہم نے وہ سو کالڈ ڈیموکریسی کو کنورٹ کر دیا ان دا فارم آف والنٹری سرونٹس، والنٹری سرویچیوڈ۔ انٹرنیٹ نے یہ ہماری سوسائٹی کو اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے کہ جو ٹائم فار انالیسز اینڈ ریفلیکشن تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ہم اپنے لیے نہیں دیتے۔ ہمیں تنہائی نہیں ملتی، کچھ ساتھ سکوت جو ہیں، کچھ ساتیں جو ہیں وہ ہم کو نہیں ملتے، اور اگر ملتے بھی ہیں تو ہم انٹرنیٹ کے سمندر کی تہہ کے اوپر پڑے ہوئے موتی ہیں کہ جن کو سورج کی شعائیں نہ لگیں تو موتی نہیں بن سکتے، کہ جو ہم گراؤنڈ ریئلٹی میں پہلے تھے تو ہم وہ گراؤنڈڈ نہیں رہے ہیں۔ جتنی ریزیلینس چاہیے تھی، قوت مدافعت، وہ ہم میں نہیں رہی ہے۔ نتیجہ فزیکلی نکلتا ہے کہ ہماری نیک کے درد کے مسئلے ہیں، اسپائن کے ہمارے مسئلے ہیں،
ہماری امیونٹی کم ہو جاتی ہے. چھوٹے بچے جو ہیں ان کو جب یہ بتا دیتے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ، اسٹڈیز نے پروفڈ کہ اگر ان کو نیٹ دکھایا جائے تو ان کے اندر ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے میلیٹونین، جو میلیٹونین انسان کو نیند لاتا ہے، اس کی کمی ہو جاتی ہے. اس کی کمی سے چونکہ بچوں کا برین ڈیولپ کرتا ہے، اس کی جو نیٹ ورکنگ ہے وہ فالٹی ہو جاتی ہے، کنیکشنز میں فالٹ آ جاتا ہے، تو بچے کی توجہ ختم ہو جاتی ہے، فوکس کم ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا آج کے بچے، بے دریغ بچے اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر میں ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، ہائپر ایکٹیو ہیں، کلینک میں بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں، ماں کو بھی تنگ کرتے نوچتے بھی ہیں. اس کے بعد یہاں اب آٹزم کتنا ہے آٹسٹک سوسائٹی، کہ بیکاز ماں نہیں پڑھا رہی، باپ نہیں پڑھا رہا، اور اسکول میں بھی اس کو دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر دیکھو. نظر کو کتنا خرابی آتی ہے. اس کے ساتھ ہی جو انگزائٹی، ڈپریشن، بیہیویئرل پرابلم یہ بچوں میں ہیں اور مستند ہیں. فردر اب اس کے اوپر اتنا کام ہوا ہے کہ جو ہمارا ہیومن نیورولوجیکل ڈیمیج ہے، جو ہمارا نروس سسٹم ڈیمیج ہے، اس نے جینیٹک ڈس آرڈر بھی پیدا کر دیتے ہیں، جین میوٹیشن پیدا کر دیے. آپ کے جین کو اس طرح میوٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا جینڈر چینج بھی ہو جاتا ہے اس میں، اور یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. آئی تھنک دس از اے ڈیزیز ڈس آرڈر اینڈ شوڈ بی ٹریٹڈ. پھر کنجینیٹل بچے اب نارمل پیدا ہو رہے ہیں بہت زیادہ، جس مختلف لائف سٹائل اور انوائرمنٹل ہیلتھ، نیوٹریشن، ہیئرنگ لاس وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ڈبل ٹرپل، اور ہائی بلڈ پریشر. آخر میں یہی کہوں گا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو وہ سراغ زندگی تو یہ ریکویسٹ ہے ینگ لوگوں کے لیے کہ من میں ڈوب کر ہوتا ہے، اس کو دیکھیں، ریفلیکٹ کریں اور پڑھیں اور سوچ کریں اور غور و فکر کریں. وہی قرآن بھی یہ کہتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میرا تو نہیں بنتا ہے، اپنا تو بننا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.